बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आप तो छुट्टी पर थे, वीलॉग्स नहीं करने, वीडियोस नहीं करनी, ये फिर आज से वीडियो शुरू? देखें इकराम मुगल साहब, जाहिर है कि आपको पता है कि कोई भी काम हो उसमें ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। और अगर हम इस इंतज़ार में रहें ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कि हालात जो हैं वो थोड़ा सा पुरसकून हो जाएंगे, ख़बरें थोड़ा सा उसका प्रेशर कम हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम छुट्टी करेंगे, तो वो मौका तो नहीं मिलता। तो सही। बहुत हैपनिंग प्लेस है, इरादा था, लेकिन अब वो जाहिर है कि ब्रेक जो है वो शायद कुछ दिन के बाद दोबारा हल्की हल्की ब्रेक लेते रहेंगे दरमियान में, लेकिन बहुत से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस उनको कवर इम्पॉर्टेंट करना डेवलपमेंट ज़रूरी के है। दौरान भारतीय वज़ीर आज़म ने अमेरिका का दौरा किया है और उनके मुश्तरका एलामी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कुछ कहा गया है। उसका जवाब पाकिस्तान ने भी दिया है। इस जवाब से मुतमईन है? देखें करामत मुगल साहब, देखें इत्मीनान किसी एक शख्स का ये मैटर नहीं करता। सही। ये दौरा बहुत इम्पोर्टेंट था, और इसके ऊपर जो पाकिस्तान का रिएक्शन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। और हमने जो हीरा ढूंढ के निकाला है, जी। हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब, उनका बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो अंडरस्टैंडिंग है, या तो कंप्लीट डिसकनेक्ट है, राइट। यानी उनको पता ही नहीं है मामलात का और इश्यूज़ का, सही। और उनको डील कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, या फिर उनका तरीक़ाकार बिल्कुल ही ऐसा कुछ है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस है जो कम अज़ हमारी कम समझ से बाहर है। हमारी समझ से बाहर है। वो बिल्कुल। जिस तरीके से कह रहे हैं, जो कुछ उन्होंने किया ना, देखें उसके बाद प्रैक्टिकली दफ्तर ख़ारजा को फिर आप ताला लगा दें, हाँ। ज़रूरत ही नहीं फिर दफ्तर जैसे ख़ारजा वो की। अदालत को ताला लगाने का कह रहे थे, ऐसे ही आप जिस तरह कहते हैं कि सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट को को ताला ताला लगा। लगा दो, फिर ऐसे ही फिर दफ्तर ख़ारजा को भी ताला लगा दें। जो बिल्कुल। उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, हम्म। वो मैं आपके सामने रखूंगा। देखें, एक तो सबसे पहले कि जाहिर है कि ये रियलाइजेशन सर्टेन क्वार्टर्स में, फॉरेन ऑफिस में बहुत सारे लोगों को है, लेकिन हमें हमारे लीडर्स को और ये बता भी देना चाहिए आवाम को कि इस इल्यूजन के तहत जीना छोड़ दें, इस खाम ख्याली में रहना छोड़ दें कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है या हो सकता है। सही। ये जो ख्वाब दिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि जनाब पाकिस्तान और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है, बेहतरीन ताल्लुकात है, अमेरिका ने हमारे लिए ये किया, अमेरिका हमारे लिए ये कर सकता है, अमेरिका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है, वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर है, ये सब कुछ। देखें, आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल अपनी रिटायरमेंट से खासे चंद माह पहले फरवरी के महीने में जो सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था, नहीं फरवरी नहीं, सॉरी, मार्च सही। मार्च में हुआ था, जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग, उसमें साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, उन्होंने अमेरिका के हवाले से जो गुफ्तगू की थी, और उसके बाद फिर ये जो एपिसोड सारा चला जिसमें इमरान खान ने साइफर लहराया, वो सारी गुफ्तगू की, उसमें एक बात बहुत ज़्यादा फिर शुरू हो गई कि अमेरिका एक क्वार्टर बन गया जो कहता है अमेरिका मासूम है। नहीं, अमेरिका बहुत अच्छा है, अमेरिका पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, इतने अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, अमेरिका दुनिया का अहम तरीन मुल्क है, इसमें सही। कोई दूसरी राय नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, सही। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन क्या है, क्या इस वक्त मुमकिन है? इसमें देखें, चीन और अमेरिका की लड़ाई इस वक्त वर्ल्ड स्टेज के ऊपर वो ड्राइव कर रही है अमेरिका का रिलेशनशिप पूरी दुनिया में। इस खित्ते में अगर हम आज समझ लें हमारे लिए बेहतर है। मैं आता हूँ डिटेल्स की तरफ, जो जी। पाकिस्तान के हवाले से कहा और फिर जो रिस्पॉन्स हमारे वज़ीर जी। खारजा ने दिया। जितनी जल्दी आप इसको रियलाइज कर लें कि इस खित्ते में अमेरिका ये डिसाइड कर चुका है कि उनका पार्टनर इंडिया है, और इंडिया को उन्होंने पैम्पर करना है, इंडिया को उन्होंने पुश करके उस स्टेज पर लाना है जहां पर वो चीन के रास्ते में हाइल हो सके। सही। तो उसके लिए वो हर हद तक जाने के लिए तैयार है। गुज़श्ता 2 दहाइयों में ये बात हम अक्सर वीडियोस में करते हैं कि गुज़श्ता 2 दहाइयों में इंडिया को बेतहाशा अनड्यू फेवर्स दी गई है अमेरिका की सही। तरफ से। सिविल न्यूक्लियर डील की उनके साथ, लीमुआ, कमकासा, बीका, डिफेंस डील्स एक के बाद एक, क्वाड का मेंबर बना दिया, उसको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल करने के हवाले से अमेरिका का, उसको यूएन में परमानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल में दिलवाने के हवाले से जो अमेरिका का मौक़िफ़ है। उसके बाद जो इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, इंसानी हकूक़ की पामाली,
اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے جو کچھ ہوتا ہے اس پر صرف نظر رکھنا، یہ بالکل سب کچھ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور پاکستان سے ہمیشہ ڈوم اور کم طالبہ بالکل یہ کرتا ہے. تو اس کی وجہ ہے نا، یہ انڈیو فیورز دینے کی وجہ ہے. ان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ ہے، کیونکہ انڈیا ان کو چائنا کے ساتھ فائٹ میں ہیلپ کر سکتا ہے. صحیح. اور یہاں پر ہم اور ہمارے رہنما، ہمارے لیڈرشپ، وہ ہمیں ایک خواب دکھاتی رہتی ہے کہ نہیں چائنا نہیں، دیکھیں چائنا کے ساتھ ہم بہت زیادہ آگے چلے گئے تھے، ہمیں نہیں جانا. بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلاکس میں نہیں ہونا چاہیے، بلاکس پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب وہ سٹیج آ گئی ہے جہاں پر انڈیا کا وزیر اعظم نریندر مودی دورہ کرتا ہے امریکہ کا، اس امریکہ کا جہاں پر سال 2002 کے بعد جب گجرات رائٹس ہوئے، اسی نریندر مودی کے ویزاز ریووک کر دیے گئے تھے یو کے اور امریکہ. بالکل داخلے پر پابندی لگا دی گئی تھی. اس کا اسٹیٹ وزٹ ہوتا ہے جی. اور چلیں ان کا بائیلیٹرل ایشو ہے، بائیلیٹرل معاملات کے اوپر جو مرضی بات کریں، لیکن کسی تیسرے ملک یعنی کہ پاکستان کے متعلق باقاعدہ ایک پیراگراف نمبر 32 جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کا، جس میں جو کچھ کہا گیا وہ میں کوئکلی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی. پھر دفتر خارجہ بلکہ بلاول بھٹو زرداری کا رسپانس جو انہوں نے تقریر فرمائی قومی اسمبلی میں، اور پھر دفتر خارجہ نے کیا رسپانس دیا اور کیا کیا نہیں تھا اس میں. صحیح. دیکھیں امریکہ اور انڈیا نے کہا کہ ہم اکٹھے ہیں، جو گلوبل عالمی ایفرٹس ہیں، کوششیں ہیں انسداد دہشت گردی کی، اور کنڈیم کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں ٹیررزم کی، ایکسٹریمزم کی، وائلنٹ ایکسٹریمزم کی ان آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز، جس بھی اس میں شکل میں ہے. جی. پریزیڈنٹ بائیڈن اور پرائم منسٹر نریندر مودی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ تمام تر ایکشنز لیے جائیں گے جو اقوام متحدہ کے دہشت گرد قرار دیے گئے گروپس ہیں، جن میں القاعدہ، ISIS، داعش، لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین ہے. پھر انہوں نے اسٹرانگلی کنڈیم کیا کراس بارڈر ٹیررزم کو، سرحد پار دہشت گردی کو، یوز آف ٹیررسٹ پراکسیز، اینڈ کالڈ آن پاکستان ٹو ٹیک امیڈیٹ ایکشنز to ensure that no territory under its control is used for launching terrorist attacks. ڈائریکٹ پاکستان پر ہٹ کیا ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم روکی جائے، ٹیررسٹ پراکسیز کا استعمال روکا جائے، یعنی کہ ان کی انفارمیشن یہ ہے کہ ہم اب بھی یہ کر رہے ہیں، ہمارے ہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ممبئی اٹیکس، پٹھان کوٹ اٹیکس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. پھر آگے اور اس سے زیادہ جو ہے نا وہ سیریس بات ہے ٹورڈز دی اینڈ، اس پیراگراف نمبر 32 میں انہوں نے کہا کہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے FAT، ہاں، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کالڈ اپون دی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ٹو انڈرٹیک فردر ورک آئیڈینٹیفائنگ ہاؤ ٹو امپروو گلوبل امپلیمنٹیشن آف اٹس اسٹینڈرڈز ٹو کامبیٹ منی لانڈرنگ اینڈ دی فائنینسنگ آف ٹیررزم. یعنی کہ انڈیا اور امریکہ نے مل کر اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے ذریعے ایک مرتبہ پھر پاکستان پر FATF کی گرے لسٹ کی تلوار لٹکا دی. صحیح. تو یہ ہے وہ پیراگراف جو پاکستان اسپیسیفک آیا. اب اس پر رسپانس کیا ہونا چاہیے تھا؟ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ ایسے سوالات ہیں جس کے اوپر پاکستان، ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک ماضی رہا ہے، لیکن اب کی صورتحال کیا اور اس وقت پاکستان کس صورتحال سے گزر ہے؟ وزیر خارجہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی. وزیر خارجہ پارلیمنٹ کے فلور پر قومی اسمبلی میں کھڑے ہیں اور ابھی تک دفتر خارجہ کا جواب نہیں آیا تھا. دفتر خارجہ میں میٹنگز چل رہی تھیں، ایک ویل ورڈڈ، ظاہر ہے کہ تقریباً ایک دن کے وقفے سے ریاکشن آیا. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر سے سٹیٹمنٹ آیا تو یہاں سے آپ فوراً نی جرک ریاکشن دیں، بہت زیادہ ریاکشنری ہو کر سٹیٹمنٹ دیں. لیکن جس وقت یہ گفتگو کی جا رہی ہے، یہ اسپیسیفکس مینشن کیے جا رہے ہیں، تو پھر اب آپ کو اسپیسیفکس پر جانا ہوتا ہے. لیکن ہمارے وزیر خارجہ صاحب فرماتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور بھارت کے درمیان ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے. اس حوالے سے پالیسی بیان تو فارن آفس کی طرف سے آئے گا، لیکن میں اس پر یہاں کچھ آبزرویشنز دینا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ پاکستان کے لیے ضرورت ہے کہ ہم دنیا کی سیاست سے تھوڑا دور رہیں اور ہم اپنے ہی اوپر فوکس کریں. یعنی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی سیاست، یعنی دفتر خارجہ کا کیا کام ہے کہ جو انٹرنیشنل پولیٹیکل سین ہے اس پر اس ملک کی ریلیونس بنانی ہے. بالکل یہی کام ہے نا. دفتر خارجہ کیوں ہے فارن آفس آف پاکستان، کیوں ہے ہماری ایمبیسیز پوری دنیا میں، اور جو جیو پولیٹیکل سین ہے جو اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس ہے
اس میں کسی بھی ملک کی ریلیونس کے لیے تمام ممالک تگ و دو کرتے ہیں کہ آپ پولیٹیکلی ریلیونٹ رہیں، صحیح، ارریلیونٹ نہ ہو. یہ انڈیا کی ریلیونس ہی ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنی انڈیو فیورز وہ رشیا سے بھی لے رہا ہے، امریکہ سے بھی لے رہا ہے، سب کی ضرورت بنا ہوا ہے. آپ نے اپنے اگر پولیٹیکل کارڈز، ڈپلومیٹک کارڈز ہی اسمارٹلی نہیں کھیلنے تو پھر آپ دفتر خارجہ بند کر دیں نا. صحیح. یہاں پر وہ انٹرنلی بات کریں. دیکھیں آپ پھر وزیر داخلہ بن جائیں، چھوڑیں آپ کا کام نہیں ہے، آپ فورن منسٹر نصرا اللہ کو ادھر دے دیں. ایسے کر لیں نا. ہاں. کہتے ہیں کہ جناب ہم دنیا کی سیاست سے تھوڑا دور رہیں اور ہم اپنے اوپر بالکل فوکس کرنا چاہیے اپنے اوپر. آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انٹرنلی دیکھنا ہے اور اپنے جو سارے ایشوز ہیں، خاص طور پر سیاسی استحکام اور معاشی مسائل جن کی میں نے نشاندہی کی ہے، ان کو ہم نے ضرور پہلے ان کو درست کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہم اپنے انٹرنیشنل ٹارگٹس کو حاصل کر سکتے ہیں. یعنی بات درست ہے کہ آپ اگر انٹرنلی مضبوط ہیں، آپ کے ہاں یہ مسائل نہیں ہیں، تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے ڈپلومیٹک ایفرٹس کیری آؤٹ کر سکتے ہیں، اپنے پولیٹیکل ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں. بٹ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کی معیشت ہے وہ بھی آپ کی اس ریلیونس آن انٹرنیشنل پولیٹیکل سین اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بالکل. آپ انڈیا کا، میں بار بار یہ مثال کیونکہ یہاں پر انڈیا سبجیکٹ میٹر ہے، اسی وجہ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کو یہ جو معاہدے انڈیو فیورز مل رہی ہیں، اس کی پتہ نہیں کس کس حرکت سے جو ہے وہ صرف نظر کیا جا رہا ہے. وہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ضرورت بنا ہوا ہے، پولیٹیکلی ریلیونٹ ہے ان ممالک کے لیے اور ڈپلومیٹیکلی ریلیونٹ ہے ویسٹرن کنٹریز کے لیے، ایون رشیا کے لیے. اسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اب یہاں پر ہمارے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ باقی سب کو چھوڑ دیں، جیسے کمپلیٹ ڈپلومیٹک کٹ آف کر لیں جی، اور پالیٹکس کو چھوڑ دیں، یہ جو انٹرنیشنلی چل رہی ہے، اور اپنے انٹرنل مسائل پہ تو آپ کی جو معیشت بہتر ہونی ہے، یعنی کہ وہ اپنا کام چھوڑ دیں، باقی وہ کام پہ لگا دیں. یہ سارا اس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے. آگے وہ کہتے ہیں جناب اس کے بعد ہم اپنے انٹرنیشنل ٹارگٹس حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں دنیا یا امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے انسیکیور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے وقت میں جب انڈیا اور امریکہ کے درمیان بہت قریبی تعلقات استوار ہو رہے ہیں. پاکستان تو کل بھی اپنے بلبوتے پر کھڑا تھا اور آج بھی اپنے بلبوتے پر کھڑا ہے، اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ ہی اپنے طور پر آگے بڑھتے رہیں گے. ہم اپنی وجہ سے، اپنی ہی خواہش کی وجہ سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کرتے رہیں گے. اس وجہ سے نہیں کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں ٹیررزم کا ذکر ہوا. پاکستان دہشت گردی کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. پوری دنیا میں بہت سے ممالک میں جانی نقصان اکٹھا کر کے بھی گن لیں تو پاکستان میں زیادہ لوگ جان سے گئے. تو ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں؟ ہم تو اپنی نیشنل سیکیورٹی اور اپنے عوام کے مستقبل کی وجہ سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پہلے بھی اپنے ہی عوام کے مینڈیٹ سے، ہم نے اپنے پہلے دور حکومت میں ان کا مقابلہ کیا، اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ خان صاحب کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے اب ہم پیچھے دھکیل دیے گئے ہیں، اور یہ مسئلہ آج بھی ہمارا ہے. خدا نہ خواستہ یہ کل کسی اور ملک کا مسئلہ بن سکتا ہے. دنیا افغانستان سے چلی گئی ہے، ان کے سامنے اب یوکرین کا مسئلہ ہے. کسی کا دھیان ہی نہیں دہشت گردی کی طرف. بہت آسان ہے اسٹیٹمنٹ میں یہ ٹیررزم کا، دہشت گردی کا تذکرہ لکھوانا، لیکن فال آف کابل کے بعد نہ امریکہ نہ یورپ کسی کی توجہ دہشت گردی پر نہیں ہے. بڑی قوتوں کو دہشت گردی کے مسئلے کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. اگر صحیح سے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم ایک ہو کر کریں گے. اپنے ملک میں تو ہم کریں گے، جب دنیا بھر میں اس کا مقابلہ کرنا ہے تو عالمی تعاون درکار ہوگا. یہ ہے پاکستان کے وزیر خارجہ کے وچار. اب کوشچن از، آپ اس ملک کے وزیر خارجہ ہیں جس ملک میں ابھی کچھ عرصہ پہلے داسو ڈیم اٹیک ہوا، وہ کس نے کیا؟ پی سی گوادر پر حملہ ہوا، وہ کس نے کیا؟ سرینا ہوٹل کی پارکنگ میں حملہ ہوا، وہ کس نے کیا؟ جو پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اوپر حملہ ہوا، وہ کس نے کیا؟ چائنیز قونصلیٹ پر حملہ ہوا، وہ کس نے کیا؟ وہ جو ابھی یونیورسٹی کے باہر چائنیز نیشنل کو نشانہ بنایا گیا، وہ کس نے کیا؟ جو سانحہ اے پی ایس ہوا تھا، وہ کس نے کیا تھا؟ جو کلبھوشن ہے وہ کہاں؟ آپ وہ ملک ہے جس ملک نے ابھی کچھ عرصے میں 3-4 ڈاسیئرز نکالے ہیں جس میں دستاویزی ثبوت موجود ہے، کال ریکارڈز موجود ہیں، فنڈنگ کہاں سے ہوئی، کس جگہ پر افغانستان کی سرزمین کو کیسے پاکستان کے خلاف ایک ٹیرر لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کیا گیا. وہاں پر انڈین کونسلیٹس میں
کون کون سی میٹنگز کروائی گئیں، کس کس کو پیسے دیے گئے، اس کے ریکارڈز تصویروں کے ساتھ، دستاویزی ثبوت کے ساتھ اپنے ڈاسیر میں ڈالے، اور آپ کی اس تمام گفتگو میں صرف معذرت خواہانہ جملے ہیں اور آپ مینشن نہیں کر پا رہے۔ دوسری بات، اب آپ آ جائیں دفتر خارجہ کے رسپانس پہ۔ دفتر خارجہ کا رسپانس بھی بڑی معذرت کے ساتھ، بالکل ہی جیسے ظاہر ہے کہ آپ کو پولیٹیکل گائیڈنس جیسی ملتی ہے آپ اس کے حساب سے جواب دیتے ہیں، آپ کو انڈیا کو ٹھوک بجا کے جواب دینا چاہیے۔ اب یہاں پر جو انہوں نے جاری کیا رسپانس ٹو میڈیا کوئریز آن یو ایس انڈیا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ، میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا کیا کچھ نہیں ہے۔ صحیح، یہ کہتے ہیں جناب میڈیا کوئریز کا جو سوالات ہیں ان کا جواب دیتے ہوئے اسپوکس پرسن نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے متعلق ریفرنس آیا ہے انڈیا اور امریکہ کی مشترکہ سٹیٹمنٹ میں جو 22 جون کو جاری کی گئی، وہ غیر ضروری تھی، یک طرفہ تھی اور مس لیڈنگ تھی۔ جو ریفرنس ہے وہ ڈپلومیٹک اقدار، جو سفارتی اقدار ہیں، نارمز ہیں، اس کے خلاف ہے اور اس میں پولیٹیکل اوور ٹونز موجود ہیں۔ ہم اس حوالے سے بہت حیران ہیں کہ باوجود اس کے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بڑا قریبی انسداد دہشت گردی کا تعاون موجود ہے، اس کے باوجود یہ سب کچھ کہا گیا۔ پاکستان نے بہت بے پناہ قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف، ہماری بہت ساری جانیں گئی ہیں، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، آرمڈ فورسز کی، اور جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ ریئل ہیروز ہیں اس فائٹ میں۔ آگے کہتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس نے ٹائم اینڈ اگین پاکستان کے ایفرٹس کو ریکگنائز کیا ہے۔ اچھا، انڈیا کے حوالے سے انہوں نے صرف جو تذکرہ کیا وہ کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں، صرف ایک یہ تذکرہ کیا ہے۔ انڈیا کے حوالے سے جو کال آؤٹ کرنا بنتا تھا، مطلب آپ اس سٹیٹمنٹ میں سانحہ سمجھوتہ ایکسپریس نہیں لکھ سکتے تھے، آپ اس سٹیٹمنٹ میں جو ہے وہ جو پاکستان کلبھوشن یادو، پاکستان میں جو اتنے ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں وہ ان آئسولیشن تو نہیں ہوئے، اسپیسیفکلی آپ کو نظر آتا ہے کہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے اور اس میں کون کون سی ہاسٹائل ایجنسیز شامل ہیں، اور یہ ہماری ریاستی ادارے برملا بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں، ہمارا فورن آفس کہہ چکا ہے، لیکن نہیں جناب، آپ نے تو وہ مینشن نہیں کرنا۔ چلے آپ انڈیا کے انٹرنل معاملات کے اوپر جو انڈیا اپنے اندر کرتا ہے اور ان کی وجہ سے جو فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے دہشت گردی اس خطے میں یا انڈیا میں بڑی ہے، ان ریزنز کو ہی آپ مینشن کر دیں۔ جو آپ نے کشمیر میں جو اگر بولنے کا اتنا ہی شوق ہے، جو آپ گاؤں رکشا کے نام کے اوپر جو کچھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ نے وہاں پر لو جہاد کے نام پر کافی کچھ کیا، جو منی پور میں ابھی کچھ ہو رہا ہے، امینڈمنٹ ایکٹ، یہ جو سارا کچھ کیا ہے اس میں سے کسی بھی چیز کو مینشن نہیں کیا۔ تو آئی تھنک بڑا اس سے بہتر جواب ہو سکتا تھا، اس میں آپ اسپیسیفک انسیڈنٹس مینشن کر سکتے تھے، لیکن وہی بلاول صاحب وہ کہتے ہیں کہ جناب جن کو شوق تھا ان کے وزیر خارجہ سے ملنے کا، یہ ہم نے جناب وہ ہیرا جو ہے وہ ڈھونڈ کے نکالا ہے، ہمارے وزیر خارجہ ہیں۔ اب میں بھی شاید ہمیں اس بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس پالیسی سے جس میں آپ معذرت خواہانہ جب آپ کو کوئی کہے کہ تم ایپی سینٹر آف ٹیررزم کا، تم دہشت گردی کا منبع اور مرکز ہو، تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو ان کا چہرہ دکھائیں، آپ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر لیں۔ ہو سکتا ہے یہ جو طریقہ کار ہے جو اپنایا جا رہا ہے اس کا ان کو فائدہ ہو جائے۔ لیٹس سی، مجھے نہیں لگتا کہ نہیں، آپ بھی بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔